नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको यहाँ पर दीन के निस्बत जमा होने की तौफीक दी है ना। अल्लाह का हम सब जितना भी शुक्र अदा करें हमारे लिए क्या है, कम है कि यहाँ पर अल्लाह ने हमको दोबारा पहले तो उठाया, यहाँ पर बिठाया और अल्लाह ने हमको ऐसी मजलिस में लाकर जोड़ा जहाँ पर अल्लाह की रहमतें हैं, बरकतें हैं, अल्लाह के फरिश्ते जहाँ पर क्या है मुयस्सर है और हमारे आसपास मौजूद है ना। यानी अल्लाह हमसे इतना मोहब्बत करते हैं ना कि लाखों करोड़ों लोगों में से कितने लोग हैं दुनिया में, है ना, उन सब में से अल्लाह ने हम चंद बहनों को चुना कि मैं इन लोगों को क्या करूंगा, दीन की समझ दूंगा, मैं इन लोगों को क्या करना चाहता हूँ, दीन सिखाना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने हमको यहाँ पर लाकर बिठाया। तो जब हम यहाँ बैठेंगे तो हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। और हम यहाँ पर सीखने की नीयत से बैठेंगे और दूसरों को इंशाल्लाह फिर सिखाने की नीयत से बैठेंगे। तो हमारा जो ये वाला जो क्लास है इसका मौजू क्या है, अस्माउल हुस्ना है, ठीक है। अस्माउल हुस्ना यानी क्या, अल्लाह के खूबसूरत नाम, जो हम सब जानते हैं कितने हैं, 99 है। और उसमें से एक जो है वो क्या है, अल्लाह का जाती नाम है। तो इंशाल्लाह हमारी पहली क्लास जो होगी आज वो अल्लाह के जाती नाम पर होगी। पिछली क्लास जो थी उसमें हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लिया था कि अस्माउल हुस्ना के क्या फायदे, हमको क्यों सीखना चाहिए ना, ये सारी बातें जो थी हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज क्या कौन से नाम पे हम बात करेंगे, वो अल्लाह का एक नाम जो क्या है, अल्लाह का जाती नाम है। जो बहनों का पिछली क्लास मिस हो गई थी इंशाल्लाह आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी ऑडियोज या उसकी जो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग है उससे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इन आज जो हम लोग है बात करने वाले अल्लाह के जाती नाम के बारे में, जो क्या है अल्लाह है। ये जो है ये क्या है, अल्लाह का जाती नाम है। और कुरान में अल्लाह ने अपना तारुफ खुद इस नाम से कराया है। यानी जब अल्लाह ने अपना नाम खुद कुरान में क्या बताया है, अल्लाह बताया है। अल्लाह ने रहमान नहीं कहा, अल्लाह ने रहीम नहीं कहा, अल्लाह ने मलिक नहीं कहा। अल्लाह ने क्या कहा, मेरा नाम क्या है, मैं तो अल्लाह हूँ। जो हमको किससे पता चलता है, सूरे बकरा की आयत से। जो सबसे ज्यादा हम सब सबसे ज्यादा जानने वाली जो आयत है वो क्या है, आयतुल कुर्सी है ना। आयतुल कुर्सी में अल्लाह अपना नाम क्या बताते हैं, अल्लाह कहकर बुलाते हैं खुद को। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मंज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये सबसे क्या है, बेहतरीन आयत है ना, जिसमें अल्लाह क्या करते, अपने बारे में अपना तारुफ कराते। अगर कोई आपसे पूछे ना अल्लाह कौन है, तो ये जो आयत है ना ये काफी है बताने के लिए कि हमारा रब कौन है ना। तो आयतुल कुर्सी में अल्लाह क्या कहते हैं अपने बारे में कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह जो है वो क्या है, वो जिंदा है। यानी अल्लाह ऐसा अकेला ऐसा अल्लाह खुदा है जिसको कभी भी मौत नहीं आ सकती। और ना अल्लाह को ऊँग आती है और ना अल्लाह को नींद। ऊँग किसे कहते हैं पता है, जो हमको एक झपकी आती है ना नींद की, जब इंसान बहुत थक जाता है तो बैठे बैठे क्या करता है, एक झपक ले लेता है, उसकी आंख बंद हो जाती है, हल्की सी नींद लेकर आ जाता है, उसे कहते हैं ऊँग। तो अल्लाह एक ऐसी जात है जिसको ना ऊँग आती है और ना जिसको नींद आती है। और उसी का है जो कुछ क्या है आसमानों में है और उसी का है जो क्या है जमीन में है। यानी सातों आसमान सातों जमीन में हर चीज क्या है अल्लाह की, जो दिखाई देती है, जो दिखाई नहीं देती है, जो गैबी चीजें है ना, हम कितनी सारी चीजें जो हमको दिखाई नहीं देती, फरिश्ते दिखते हमको नहीं दिखते, जिन दिखते नहीं दिखते, फ्यूचर पास दिखता है, किसी का आगे क्या होने वाला है, किसके साथ किसकी किस्मत में क्या है, ये सारी चीजें हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन अल्लाह इसका भी माबूद है। ऐसे छोटे छोटे कीड़े हैं जो आसमान में उड़ते, जो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन अल्लाह उसका भी रब है, अल्लाह उसका भी माबूद है। अल्लाह कहता है, तो अल्लाह कहता है कि जो कुछ आसमान और जमीन में वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। और
ایسے کون ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کرے اس کی پرمیشن کے بغیر؟ یعنی اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی کا نہ سفارشی بن سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کا سفارشی ہے۔ دنیا میں جو ہمارے پاس ہمارے کچھ سفارشی ہے، جو ہمارے ذریعے اللہ نے بنائے ہیں، وہ بنانے والا بھی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہی ہے ان لوگوں کے کیا ہے، اللہ ہم سب کے جو ہے حالتوں کو جانتا ہے، اللہ ہر کچھ جانتا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے، یعنی جو ہمارے آنے والا کل ہے اس کو بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اور جو ہمارا بیتا ہوا کل ہے اس کو بھی کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ انسان اور تمام مخلوقات کے بارے میں ان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہے، یعنی کسی کو بھی کچھ بھی چیز جو ہے فرق نہیں پہنچا سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زمین میں ایک پتا بھی ایسا نہیں ہے جو ہلے اور اللہ کو اس کی خبر نہ ہو۔ ہر چیز ذرہ برابر بھی جو چیز ہے زمین اور آسمان کی، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ تو اللہ یہاں پر یہی کہہ رہا ہے نا کہ کوئی بھی چیز کسی کو بھی احاطہ نہیں کر سکتی مگر جتنا اللہ چاہے۔ اور اللہ جو ہے سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ کہاں پر ہے؟ اپنی بڑی سی کرسی میں ہے جو کہاں ہے؟ آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ اپنی کرسی پر ہے۔ اور اللہ کا جو پاور ہے، اللہ کا جو قوت ہے، وہ کہاں ہے؟ پورے زمین اور آسمان میں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں ایسا رب ہوں کہ مجھے نا اس کی حفاظت نہ تھکاتی بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ سونا، یہ اونگ، یہ نیند ہے نا، یہ سب کس کی کوالٹیز ہے؟ انسانوں کی، یہ خدا کی کوالٹی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہے؟ انسانوں کے اندر آتی ہے، جانوروں کے اندر، چرند پرند، اللہ کی مخلوق کے اندر آتی ہے۔ لیکن اللہ جو ہے ان سب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اللہ یہاں پر کیا کرے؟ خود آیت الکرسی میں کیا کرتے؟ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ تو اللہ یہاں پر اپنا یہی نام جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں، یعنی یہی کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی نام ہے نا۔ جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے نا، اس کا ایک ماں نام رکھتی ہے اور باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، لائک اس کے ٹیلنٹ سے پکارتے کہ بہت اچھی اس چیز میں اچھی ہے یہ بچی اس چیز میں اچھی ہے۔ تو یہ سب کیا اس کی کوالٹیز ہے، لیکن نام تو بچی کا وہی ہے نا۔ تو اللہ کیا ہے؟ اس کا ذاتی نام ہے، اور جو باقی نام ہے نا اللہ کی، وہ اللہ کی صفتی نام ہے، یعنی یہ اللہ کی کوالٹیز ہے، اللہ کی صفت ہے اس کے باقی نام۔ لیکن اللہ کا جو اصل نام ہے، اللہ کا جو ذاتی نام ہے جس سے ہم کو اللہ کو پکارنا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اور یہی اللہ ہے جو کیا ہے؟ رب العالمین ہے، یعنی پورے جہاں کا، پورے عالمین کا رب ہے، صرف ایک عالم نہیں۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ عالمین۔ ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے علاوہ کتنے عالم ہے نا، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ ان سب کا کیا ہے؟ رب ہے۔ اور اللہ جو نام ہے نا، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیا ہے؟ مخصوص ہے۔ پوری کائنات میں سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس بھی یہ نام نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے زمین پر کسی بھی انسان کا نام اللہ ہو؟ نعوذ باللہ، ہے نا، ہمارے لیے وہ جائز بھی نہیں ہے، ہمیں رکھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایک ہی ایسا نام ہے جو کیا ہے؟ اس کے لیے مخصوص ہے، اور پوری کائنات میں اللہ کے سوا ایسے نام کا اور کوئی بھی نہیں۔ اور یہ نام جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اسماء الحسنہ میں سب سے زیادہ عظیم، اورا والا اور سب سے زیادہ اعلیٰ جو نام ہے وہ صرف کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ یعنی اللہ نے پورے کائنات کو روکا رکھا ہے کہ وہ نام ہم نہیں رکھ سکتے جو کس کا ہے؟ ہمارے خدا کا ہے۔ لیکن ہم باقی ریلیجنز میں دیکھتے ہیں نا کہ باقی جو ریلیجن میں جو ان کی گاڈ کا نام ہوتا ہے وہ لوگوں کا بھی نام ہوتا ہے۔ میں کوئی نام پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہتی، بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو ان کے رب کا نام ہوتا ہے، جن کو وہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، اس کا ہی نام وہ لوگ کیا رکھتے؟ اپنے گھر میں اپنے بچوں کا بھی رکھتے۔ لیکن اللہ ایسا ایک مخصوص نام ہے جو پورے کائنات میں کسی کا بھی نہیں ہے سوائے کس کے؟ ہمارے رب کے۔ اور یہ نام کیا ہے؟ انتہائی خوبصورت ہے۔ اور اسماء الحسنہ میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ عظیم، یعنی سب سے زیادہ بڑا اور سب سے زیادہ اورا رکھنے والا نام کون سا ہے؟ اللہ ہے۔ اب اللہ کا جو نام ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ تو اللہ کا نام کیا ہے؟ العلا نا، اللہ آتا ہے نا، تو العلا ہے۔ ال جو ہے، جب ہم عربی جانتے ہیں، جب ہم عربی پڑھتے ہیں
تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ال کسی بھی چیز کو خاص بنانے کے لیے لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کسی بھی چیز کو خاص بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے آگے کیا کرتے؟ ال لگاتے ہیں. الحمد صرف اللہ ہی کے لیے تعریف ہے نا. صرف ڈالنے کے لیے ہم نے کیا لگا؟ اللہ کے، مخصوص اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے. تو ال کب لگایا جاتا ہے عربی زبان میں؟ جب کسی چیز کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مخصوص بناتے ہیں، جب وہی کیا ہے؟ اونلی ون ہے. لیکن اللہ کے نام میں آلریڈی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ال لگا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا نام پہلے سے ہی کیا ہے؟ خاص ہے. سبحان اللہ، ہے نا. اللہ کے نام میں پہلے سے ہی ال لگا ہوا ہے. اللہ کو ایک اور ال لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے نام میں پہلے سے ہی ال ہے، کیونکہ وہ نام خاص ہے، وہ رب خاص ہے، وہ خدا خاص ہے، وہ خالق ہمارا کیا ہے؟ سب سے خاص اور بہترین ہے. تو اللہ کو کیا ہے؟ اس ال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ال اللہ کے نام میں پہلے سے ہی کیا ہے؟ موجود ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اس کے بعد ہم جانیں گے کہ یہ جو نام ہے اس کے کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا. یہ جو ایک نام ہے اس کا کتنے معنی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو اللہ کا نام ہے نا، یہ 4 معنی میں 4 لفظ میں استعمال ہوتا ہے. ایک سیکنڈ. تو اللہ کا جو نام ہے یہ جو ہے یہ 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ کا جو نام ہے اس کو 4 طریقے سے یا 4 مطلب سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. پہلا کیا ہے؟ اللہ کا نام جو ہے وہ المعبود ہے، یعنی معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ کا نام کا اصل معنی کیا ہے؟ المعبود، یعنی وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، یا اللہ ہمارا معبود ہے اور اللہ ہی کیا ہے؟ ہمارا خاص الہ ہے. اللہ ہے نا. تو اللہ کیا ہے؟ ہمارا خاص معبود ہے، ہمارا خاص الہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرے معنی میں اللہ کا نام کب استعمال ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں الملجا، یعنی وہ جس کی پناہ لی جاتی ہے خوف میں، غم میں، پریشانی میں، اور جس کے آگے رجوع کیا جاتا ہے. سسٹرز آپ لوگ کی اسکرین پر یہ ساری چیزیں موجود ہے، جتنی بھی انشاءاللہ ہم آیتیں اور حدیث کے بارے میں بھی بات کریں گے وہ سب آپ کی اسکرینز پر ہے. تو آپ لوگ جو ہے اپنی اسکرین کی طرف تھوڑا توجہ دے سکتے ہو. تو الملجا بھی کہا جاتا ہے اللہ کے اس نام کو، یعنی وہ جس کی پناہ لی جاتی ہے. پناہ یعنی جب انسان کوئی خوف سے گزر رہا ہو، یا کچھ ڈرا ہوا ہو، یا کسی چیز کی ضرورت ہو، یا کوئی غم ہو، یا کوئی پریشانی ہو، تو انسان کس کی طرف کیا پہلا چیز کہتا ہے نا انسان؟ اللہ، یا اللہ. ہم پہلی پکار کس کو کرتے؟ اللہ کو ہی کرتے، کیونکہ وہ نام ہی کیا اتنا خوبصورت ہے کہ ہماری زبان پر کیا آتا ہے؟ آٹومیٹکلی وہی نام آ جاتا ہے. کہ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میری مدد کر دو. غم میں ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا اللہ میں بہت غمگین ہوں اللہ، ہے نا. گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے ہی مانگتا ہے. اور اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کے سامنے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو رجوع کرتا ہے. یعنی پورا فوکس کس کے سامنے کرتا ہے؟ اللہ کے پاس کرتا ہے. وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے. اس کے بعد جو تیسری جگہ اللہ کا نام استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے المفزوح الیہ، یعنی گھبراہٹ میں جس انسان سے حفاظت مانگی جاتی ہو. محفوظ، مفزوح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفاظت. الہ یعنی اللہ. تو ایک وہ ذات جس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ گھبراہٹ میں حفاظت مانگی جاتی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. جب دنیا کے سارے سہارے چھوٹ جاتے ہیں، جب ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوتا، جب ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، تب بھی ہم کس سے مانگتے؟ صرف اور صرف اللہ سے مانگتے. کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ دنیا والے ایک وقت تک سنیں گے، دنیا والے ایک وقت تک ہماری پکار سنیں گے، لیکن اللہ کیا ہے؟ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو جب سارے سہارے انسان کے چھوٹ جاتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ گھبراہٹ میں کس سے حفاظت مانگتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سے حفاظت مانگتا ہے، چاہے وہ اللہ سے مانے یا چاہے وہ اللہ سے نہ مانے. یعنی اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتا ہوگا تو بھی وہ انسان کیا کرے گا؟ اللہ سے ہی گھبراہٹ میں حفاظت مانگتا ہے، کیونکہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے. وہ حالانکہ کسی سے بھی مانگ لے، وہ ذات جو حفاظت کرتی ہے وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اور چوتھا، انسان اللہ کو تب یاد کرتا ہے جسے کیا کہتے ہیں ہم؟ المحبوب، وہ ذات جس سے انسان کو کیا ہو؟ محبت ہو.
وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. یعنی وہ جس سے محبت ہو، جو ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہو، اور جس کے بارے میں عقل حیران ہو جائے. یعنی جس کے بارے میں سوچ کے ہم کیسے ہو جاتے ہیں، شوق ہے نا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب باہر نکلتے دنیا دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے کہ ہمارے ارد گرد اتنی ساری خوبصورت چیزیں ہیں. کتنی مرتبہ ہم کو پکچرز آتی ہے نا ایسے پہاڑوں کے، جہانوں کے، جو ہم دیکھ کے سوچتے کہ کیسے اللہ نے اس کو بنایا ہوگا، اتنا خوبصورت. انسان پہلے کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے. وہ اللہ کی ذات کو سوچ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کیسے بنایا اتنی خوبصورت چیز اس دنیا. تو یہ جو ہے اللہ کا لفظ 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے. میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں: المعبود، الملجا، المفزوع الیہ، اور المحبوب. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے اللہ کا نام سن کے کیا ہو جاتا ہے؟ حیران ہو جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کہتا ہے سورہ الانعام میں آیت نمبر 103 میں: لا تدرک الابصار. اللہ وہ ہے جس کی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھیج جانے والا خبردار ہے. یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کو نگاہیں نہیں پا سکتی. یعنی ہم اور آپ کبھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کی نگاہیں ہر چیز کو دیکھتی اور جانتی ہے. جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہمیشہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کی آنکھوں سے کوئی بھی چیز نہیں چکتی ہے نا. رات کے اندھیرے میں کالے پتھر کے نیچے چھپی ہوئی چیٹی کو بھی کون رزق پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے، جو ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتی. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چیزیں ہٹا کر دیکھتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم چلتے پھرتے چیٹی یا کیڑوں پر پیر رکھ دیتے ہیں، ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے. اللہ ان کو روز رزق پہنچاتا ہے، ہر وقت رزق پہنچاتا ہے. وہ ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ قرآن میں اپنا تعارف خود یہ کہہ کر پکارتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، لیکن میں ہر نگاہوں کو دیکھتا اور جانتا ہوں. یعنی ہم سب جو آج یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ اپنی ایک مجلس میں ہمارا ذکر کر رہا ہے. وہ کون سی مجلس ہے؟ فرشتوں کی مجلس ہے. ہم اور آپ کی مجلس کس کی ہے؟ نافرمانوں کی ہے، گنہگاروں کی ہے. ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہاں پر کوششیں کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن اللہ ہمارا ذکر کیا کر رہا ہے؟ اپنے فرشتوں کے ارد گرد کر رہا ہے، اور وہ مجلس یہاں سے 100 مرتبہ زیادہ بہتر ہے نا، لاکھوں مرتبہ بہتر ہوگی. تو اللہ اپنا تعارف کیا کہہ کر کرا رہا ہے کہ میں وہ ہوں جو ہر چیز دیکھتا ہوں اور ہر چیز جانتا ہوں. تو بہنوں یہ یاد رکھو کہ کائنات کی ایسی کوئی دعا نہیں ہوگی یا ہماری کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی جس کو اللہ نہیں جانتا. تو ہم انشاءاللہ یہ ساری باتوں کو یاد کر کر غمگین نہ ہو. اللہ ہی ہے جو کیا ہے؟ اصل ہے، اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے. وہ ایمان لائے یا نہ لائے. اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ لوگ خود پر خود ظلم کرے. وہ یہ بات کو یقین نہیں کر رہے کہ اللہ ان کا رب ہے، لیکن اللہ ہی کیا ہے؟ ان کا حقیقی مالک ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے. تو اللہ ہی کیا ہے؟ اصل سارے کائنات کا حقیقی مالک ہے. اللہ الہ برحق ہے، وہ رب جو کیا ہے؟ برحق ہے، جو اصل ہے. اور جب انسان اس کو پہچان لیتا ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مائل ہو جاتا ہے. انسان کے دل کی ساری پریشانیاں تب کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، جب انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کو پہچانتا ہے. ہم اور آپ جو ہے اللہ سے تلاوتیں کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، لیکن ہم نے اپنے رب کو کبھی پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی نا. اللہ نے اپنی پہچان کس سے کرائی ہے؟ ان ناموں سے کرائی ہے. تو انشاءاللہ ہم سب یہ ہر ہفتے جڑ کر یہاں پہ کیا کریں گے؟ ایک ایک نام کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو جب وہ اس کی عظیم نشانی اور بنائے قدرت کو دیکھ کر مائل ہو جاتا ہے، انسان کا دل جو ہے اس بات کی گواہی دینے لگتا ہے نا. جب انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کی پہچان کر لیتا ہے، اس سے تعارف ہو جاتا ہے، تو انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے. مائل ہونا یعنی کہ اللہ کی طرف ہو جانا. اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کی اور قریب ہو جاتا ہے. جب وہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کے اس کو پہچانتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جس نے اس پیڑ کو بنایا، میرا رب وہ ہے جس نے یہ آسمان کو بنایا، اس کو پکڑے رکھا ہے، اس نے چڑیا رکھا ہے جہاں سے بارشیں ہو رہی ہیں، جہاں سے ہم کو رزق مل رہا ہے. ہر چیز کتنی انٹر کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے. اگر یہ زمین نہ ہو تو یہ
رزق کہاں سے آئے گا؟ رزق نہیں آئے گا تو ہم کھائیں گے کیسے؟ ہم کھائیں گے نہیں تو ہم جئیں گے کیسے؟ ہر چیز کیسے اللہ نے ایک دوسرے کو ہر چیز کا ذریعہ بنایا ہے. ہم کو یہی اللہ کی پہچان کرنی ہے. جب ہم اللہ کی یہ پہچان کرتے تو ہماری دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہی کیا ہے ہمارا الہ برحق ہے. ہم عاجزی سے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. ہم روز اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر سجدے کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہی نہیں ہم کس کے آگے سجدے کرتے. عاجزی تب آئے گی جب انسان پہچانے گا اپنے رب کو. جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے تو اس کے اندر اللہ سے امیدیں آ جاتی ہے. تب وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرنے لگتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے مشکلوں میں رجوع ہونے لگتا ہے. اللہ وہ ہے جو خدا ہے آسمان سے لے کے زمین کا، واحد الہ ہے ہمارا. زمین سے لے کے آسمان تک کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی الہ ہے اور کوئی نہیں. اللہ عظیم ہے، اللہ برتر ہے صفت میں اور ذات میں بھی. اللہ وہ ہے جس کی بڑائی ہے، کمال ہے، جلال ہے، جمال ہے. جتنے بھی نام ہیں اس کے کیا ہے؟ وہ اس کی صفت ہے، اور اس کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے. اور ہم سب کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. یاد رکھو بہنوں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے. وہ اکیلا کافی ہے. اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے لیے اپنے رب کو راضی کرنے، ہم روزے رکھتے ہیں تو اپنے لیے اپنے رب کو راضی کرنے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ دل کے لیے راحت ہے. اللہ وہ ہے جس کا ذکر، جس کا تصور، جس کا خیال ایمان والوں کے دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بن جاتا ہے. انسان جب اس کو پا لیتا ہے تو اس کی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. جب انسان رب کو پا لیتا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے، تو اس کی ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. اللہ وہ ہے جو کیا ہے؟ جل جلالہ ہے. اللہ کا یہ جو نام ہے وہ قرآن میں 2500 سے زیادہ مرتبہ جو ہے استعمال کیا گیا ہے. سب سے زیادہ بار اگر اللہ کا کوئی نام استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کا ذاتی نام خود، جو کیا ہے؟ اللہ ہے. وہ مختلف آیتوں میں استعمال کیا گیا ہے جس کا نمبر 2500 کے آس پاس آتا ہے. اور ہر آیت میں کیا ہے؟ اللہ کا شمار کرایا گیا ہے. آیت الکرسی جس سے ہم نے آج کا یہ سبق شروع کیا، وہ جو ہے وہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ نے صرف اپنا شمار کرایا، اللہ نے صرف اپنے آپ سے ہم کو تعارف کرایا، اور اللہ نے اس پر کیا کیا؟ سب سے بڑی قرآن کی آیت بنا دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی کے بارے میں جو ہے بہت سی حدیثیں بھی آتی ہیں. تو اس میں سے ایک حدیث یوں ہے کہ ایک مرتبہ ابی بن کعب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ انہوں نے پوچھا کہ قرآن کی سب سے بہتر آیت یا قرآن کی سب سے عظیم آیت کیا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور ان کا رسول بہتر جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، پھر انہوں نے یہی کہا کہ اللہ اور ان کا رسول جانے. پھر اللہ نے ان سے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، تو پھر ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آیت الکرسی. تو یہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مبارک ہو، تم نے جو ہے آج علم جو ہے صحیح طریقے سے حاصل کر لیا. وہ کیا کہتے؟ او ابو المدر، کہ تم نے جو ہے آج کیا کر لیا ہے؟ اس عظیم آیت کو پہچان لیا ہے، اور آج تم نے کیا کر لیا ہے؟ علم کو صحیح طریقے سے جان لیا ہے. کیونکہ تم جو کہہ رہے وہ کیا ہے؟ وہ صحیح ہے کہ آیت الکرسی سے بڑی اور عظیم آیت اور کوئی بھی نہیں. اور ہر رسول نے جو ہے اپنی آیت جو اپنی امت کو کیا کی ہے؟ اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے. یعنی آیت الکرسی جو ہے ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. اس کے علاوہ آیت الکرسی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے عظیم آیت ہے، اور جو انسان اس کو جان لیتا ہے اس کو کیا کہا کہ تم نے صحیح علم جو ہے اب حاصل کر لی ہے. یعنی یہ جو ہے اللہ کا ہم کو صحیح طریقے سے تعارف کراتی ہے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کم از کم آیت الکرسی کا جو ہے معنی جانیں، کہ جب ہم سے کوئی بھی پوچھے کہ ہمارا رب کون ہے تو ہم کم از کم آیت الکرسی سے کیا کر سکتے؟ اپنے رب کا تعارف کرا سکے. اس کے بعد
ہر جو رسول ہے انہوں نے کیا کیا، اپنی امت کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے. ہر رسول نے کس چیز کی دعوت دی ہے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے کہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا، اور اللہ کے علاوہ تم کو کیا نہیں کرنا ہے، کوئی بھی شریک نہیں رکھنا ہے. اور قرآن سے بھی ہم یہی جانتے ہیں کہ سارے رسولوں نے کس کی دعوت دی؟ صرف اور صرف اللہ کی دعوت دی. اور قرآن سے بھی ہم نے یہ تب جانا جب ہم نے کیا کیا، قرآن کو سمجھنے میں وقت نکالے، جب ہم نے کیا کیا، قرآن کو سمجھا ہے نا. جب ہم پڑھتے تھے تب تک ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ اصل مقصد کیا ہے ہمارے اسلام کا، لیکن جب ہم نے کیا کیا، اپنے آپ کو، اللہ نے ہم کو اس دین سے تعارف کرایا، قرآن کے معنی سے اللہ نے ہم کو تعارف کرایا، تو ہم نے جانا کہ ہر نبی نے کس چیز کی دعوت دی؟ ایک اللہ کی دعوت دی، جس کے بارے میں سورہ نحل میں بھی آتا ہے، جہاں پر اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو. یہاں پر جو ہے اللہ ہم کو خود کہتے کہ اللہ نے کیا کیا، ہر جماعت میں جب پیغمبر کو بھیجا تو ان سب نے کس چیز کی دعوت دی؟ پہلے تو کہ آنی عبد اللہ، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اور کس سے ہم کو بچنا ہے؟ طاغوت سے بچنا ہے. طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی پیروی کی جاتی ہے. اجتناب یعنی خود کو اس سے بچاؤ. ٹھیک ہے، تو طاغوت اسے کہتے ہیں جس کی اللہ کے علاوہ پیروی کی جاتی ہے. طاغوت صرف بتوں کو نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، طاغوت میں چاند، سورج، اب کچھ لوگ ہیں جو کیا کرتے، چاند کی پیروی کرتے، تو چاند بھی طاغوت ہو گیا. سورج کو ماننے والوں کے لیے طاغوت کیا ہے؟ وہ سورج ہے. بتوں کو ماننے والوں کے لیے بت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے اور ماننے والوں کے لیے وہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کا طاغوت بن جاتا ہے. تو قرآن میں اللہ نے ہم کو کہہ دیا ہے کہ ہم کو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور ہم کو شرک کرنے سے اور طاغوت سے مانگنے سے کیا کرنا ہے؟ ہم کو بچنا ہے. ہر نبی نے کیا کیا؟ اس کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس چیز کی دعوت دی؟ اس کی دعوت دی. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ابسٹین، یعنی ان کو کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، صحابہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں دیکھا، اور وہاں پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت دے رہے تھے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ فلاح پا جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ کھلے بازار میں اس کی لوگوں کو چلا چلا کے دعوت دے رہے تھے کہ لوگوں کیا کرو، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم کیا کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پالو گے. اور وہ صحابہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑی گھڑی یہی کہتے جا رہے تھے، حالانکہ لوگ جو تھے اپنے کاموں میں بزی تھے. لوگ، ضروری نہیں ہے کہ جب ہم دعوت دیں لوگ ہماری باتوں کو غور سے سنیں. ہمارا کام کیا ہے؟ دعوت دینا. ہمارا کام کیا ہے؟ اس بات کو پہنچانا. ہدایت دینے کا کام کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا ہے بہنوں. تو ہم یہ سوچ کے غمگین نہ ہو کہ میں نے دعوت دی اور یہ فلانا انسان نے میری بات نہیں سنا. اللہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں میں اس کو دین کی سمجھ دیتا ہوں، میں ہدایت دیتا ہوں. میں جو ہوں انسان کے دلوں کو سیل کر دیتا ہوں، میں انسان کے دلوں کو کیا کر دیتا ہوں؟ کھول دیتا ہوں. تو یہ سب کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ نبیوں والا کام ہے. ہم کو کیا کرنی ہے؟ ہم کو دعوت دینی ہے. لا الہ الا اللہ آتا ہے، دیکھو لا الہ الا اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے؟ دعوت دی ہے. اور انہوں نے کیا کہا کہ انسان کی کامیابی ہے اس میں، انسان فلاح پا جائے گا کہ وہ کیا کرے؟ اللہ کو اپنا الہ یا معبود سمجھ لے. وہ لا الہ الا اللہ یعنی کیا ہو گیا کہ انسان جب اس کو کہہ دے گا تو وہ فلاح پالے گا. یعنی وہ جب اس بات کو جان لے گا کہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا، اللہ ہی صرف کیا ہے؟ میرا معبود ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کامیابی پالے گا. اور انسان کو کیا کرنا ہے؟ اس بات پر ایمان لانا ہے. اور یہ کیا ہے؟ انسان کے لیے ایک سٹیپنگ سٹون ہے، یعنی جنت جانے کا سیدھا راستہ بن جائے گا اگر انسان کیا کرے گا؟ اس بات کو جان لیتا ہے اور اس بات کی پھر کیا کرتا ہے؟ دعوت دیتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو، کہ آپ کا کیا میسج ہے، آپ کیا دعوت دیتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ میں اس اللہ کی دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے، یعنی جو ایک ہے۔ جب پوچھا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو یا رسول، ہم بھی کس چیز کی دعوت دیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں، میں اس خدا، اس اللہ کی دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے، یعنی جو ایک ہے۔ وہ اللہ جب مصیبت آتی ہے تو تمہیں کیا کرتا ہے، تمہیں اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہارے لیے کیا کر دیتا ہے، اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ جب تم اپنا راستہ بھٹک جاتے ہو اور اس کو پکارتے ہو، تم کو اپنا راستہ بتا دیتا ہے۔ جب تم غمگین ہو جاتے ہو، اس کو پکارتے ہو، تمہارے غم کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ تمہارا خدا۔ جب تم قحط سالی میں ہو اور تم اللہ سے دعا کرتے ہو، تمہارے لیے رزق اگاتا ہے جب وہ وہاں پر موجود نہ ہو۔ جس کی مثال کیا ہے، جنگ بدر کی مثال لے لو بہنوں، ہے نا، وہ جنگ جہاں پر ان کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، ان کے سامنے اتنے سارے لوگ تھے، لیکن انہوں نے کیا کی، ایک اللہ سے دعا کی، ایمان پر تھے، ثابت قدم تھے، اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے کیا کی، ان کی غیبی مدد کی، ہے نا۔ قحط سالی یعنی ڈراؤٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان قحط سالی میں اور اللہ سے دعا کرے تو اللہ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے رزق اگا دیتا ہے۔ ہر انسان کی ضرورت کیا ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب کوئی سہارا نہیں ہوتا تو انسان کس کو پکارتا ہے، صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اندھیروں سے نکالا، وہ اندھیرا جو کیا تھا، دنیا کا تھا، من الظلمات الی النور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو آپ کو اندھیرے سے نور کی طرف بلاتے ہیں، جو آپ کو ظلم سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ظلم کون سا، دنیا کا۔ اور انہوں نے کس چیز کی دعوت دی، ایک اللہ کی دعوت دی۔ تو پہلی ہمارے لیے ایمان لانے کی پہلی سیڑھی کیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لے آ جائے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، یعنی اللہ کو ہر چیز میں ترجیح دے، اللہ کو ہر چیز میں انشاءاللہ ہم کیا رکھیں گے، اوپر رکھیں گے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ لفظ اللہ کی کیا خصوصیت ہے، یعنی جب ہم یہ لفظ کا استعمال کرتے اللہ تو اس کی کیا خاصیت ہے۔ تو پہلا یہ کہ یہ جو ہے، یہ نام اللہ کا، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ یعنی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ یہ نام سارے 99 ناموں میں سے سب سے عظیم ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس کی سارے صفت ہے۔ یعنی یہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ملک ہے، یہ کیا ہے، اللہ کی صفت۔ تو یہ جو سارے نام ہیں یہ کس کی طرف لوٹ کر آتے، اسی ذاتی نام کی طرف، اللہ کی طرف۔ یعنی کوئی بھی صفت جو ہے اس سے جدا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کیا ہے، پہلی چیز اللہ کا اسم اعظم ہے، یعنی اللہ کا عظیم نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو اللہ کا نام ہے یہ ہر حدیث میں وارد ہے۔ سب سے زیادہ جو حدیثوں میں اللہ کا نام پایا جاتا ہے وہ کون سا ہے، اللہ کا یہ ذاتی نام ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں ان میں ہمیشہ کس سے شروع ہوتا ہے، وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ان سب میں اللہ جو حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کس کے نام سے ہو رہی، اللہ کے نام سے۔ قال رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول نے، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا۔ تو ہر جو اللہ کی حدیث بھی جو ہے اسی نام سے کیا ہے، وارد ہے۔ تیسری خصوصیت اس نام کی یہ ہے کہ یہ تمام اسماء الحسنی کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یعنی تمام اسماء الحسنی کے نسبت کیا ہے، یہ اللہ کی طرف لے کے جانے والا نام ہے۔ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 180 میں اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو ان کے نام سے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب ان کی سزا پائیں گے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھو نا، اور اللہ کے سب نام اچھے اچھے ہیں، یعنی یہ کیا ہے، اللہ کے نام ہے۔ نام کون سا ذاتی ہے، اللہ خود ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر کیا ہے اس کی صفت کہ تمام اسماء الحسنی کس کی طرف لوٹ کر آتے، اللہ کی طرف لوٹ کر آتے، یعنی اللہ ہی کے لیے کیا ہے، سارے نام ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کون ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس ہے۔ کبھی کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ رحمان کون ہے، نہیں،
سوال ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے، کیونکہ وہ اس کا ذاتی نام ہے، یہ سب کیا اس کی صفت ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ سارے ناموں کو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ عظیم نام ہے. اس کے بعد اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ یہی نام جو ہے سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے. جتنی بھی ہم مسنون دعائیں دیکھتے ہیں اس میں ہم جانتے ہیں کہ سارے پروفٹس نے یعنی جتنے بھی رسول ہمارے پاس بھیجے گئے تھے سب سے زیادہ انہوں نے اللہ کو اسی نام سے پکارا ہے. ہر دعا جو دیکھتے ہیں ہم شالو کس سے ہوتی ہے نا، ربنا سے یا اللہم سے، یا اللہ. یعنی سارے نبیوں نے کس نام سے پکارا اللہ کو؟ اللہ کے نام سے ہی پکارا ہے. یعنی سب سے زیادہ پکارے جانے والا نام بھی کون سا ہے؟ اللہ کا ہی ہے. اور اللہ کے علاوہ نہ یہ کوئی نام کسی نے رکھا ہے، نہ کسی کی ہمت ہے. اللہ نے ہی کیا کیا ہے، سب کی زبان جو ہے اس کو پکڑ رکھی ہے. اس کے بعد جو ہے اس کی پانچویں صفت یہ ہے، یا پھر اس کی پانچویں خاصیت اس نام کی یہ ہے کہ نماز کے ہر ارکان میں اللہ کا یہی نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. مثلاً کے طور پر جب ہم نماز کو شروع کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے؟ تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، جس میں ہم کیا کہتے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے؟ دعائے استفتاح پڑھتے، یعنی ہم کیا پڑھتے؟ سبحانک اللہم. اس میں بھی ہم کیا نام یوز کر رہے اللہ کا؟ اللہ کو اسی کے نام سے پکار رہے کہ پاک ہے کون؟ میرا رب اللہ. نماز میں جتنے بھی ایکشنز ہیں، سجدے میں جیسے کہ دیکھ لو ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، جب انسان کھڑا ہوتا ہے قیام میں رہتا ہے تب بھی وہ اللہ کو اللہ ہی کے نام سے پکارتا ہے. یعنی جتنے بھی نماز میں ہم ایکشنز کرتے ہیں، نماز میں جو بھی ہم طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ان سارے میں ہم اللہ کو کون سے نام سے پکارتے ہیں؟ اس کے ذاتی نام اللہ سے پکارتے ہیں. یعنی پورا دن ہم اسی نام کا کیا کرتے؟ تکرار کرتے ہیں، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی. اس کے بعد جو ہے ہمارا دن کا آغاز جو ہے وہ اسی نام سے ہوتا ہے نا. الحمدللہ الذی احیانا، ہے نا، جو ہم دعا پڑھتے ہیں آنکھ کھلتے ساتھ، اس میں بھی ہم اللہ کو کون سے نام سے پکارتے ہیں؟ اللہ کے ذاتی نام سے. اللہم الحمدللہ الذی پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دن کا آغاز کرتے ہیں. یعنی ہم آنکھیں کھلتے ہی ہم کیا کرتے؟ اللہ کا شکر کرتے کہ الحمدللہ. اور جتنے بھی ایسے الفاظ ہیں جو اللہ نے ہم کو سکھایا نا، جب ہم کوئی خوبصورت چیز کو دیکھیں، کچھ چیز کے بارے میں خوش ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ. جب ہم کوئی خوبصورت چیز دیکھ رہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ، ہے نا، کہ کتنی خوبصورت چیز بنائی ہے میرے اللہ نے. جب کوئی کوتاہی ہو جائے انسان کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ، ہے نا، کس سے معافی مانگ رہا ہے؟ اللہ سے. اگر کوئی چیز انسان کو فیوچر میں کرنا ہو یا بعد میں کرنا ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو. اور یہ سارے الفاظ ہم کو کس نے سکھائے ہیں؟ اللہ نے سکھائے. اور ایک مسلمان جو ایمان والا ہے وہ چلتے پھرتے کیا کرتا ہے؟ اسی ورڈز کو یوز کرتا ہے. ہم ہر چیز میں کیا کہتے ہیں نا؟ ان سارے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اللہ نے ہم کو خود قرآن میں سکھائی. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم جانیں گے کہ ماشاء اللہ کہنا، انشاءاللہ کہنا، یہ ساری چیزوں کو کہنا اللہ نے ہم کو خود قرآن میں سکھایا ہے. اور جو عربی زبان ہوتی ہے اس میں صرف قسم جو ہے اسی نام پہ وارد ہوتی ہے. قلّاہی، اللہ کی قسم. اللہ کے علاوہ کسی اور بھی چیز کی یا کسی اور بھی نام کی قسم نہیں کھائی جاتی. تو عربک میں بھی، جو عربی زبان میں بھی جو ہے قسم صرف اسی نام پر وارد ہوتی ہے نا، قلّاہی یعنی اللہ کی قسم. اس کے بعد جو ہے اللہم جو ہے، جو الحمد ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ صرف کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. الحمدللہ. ہم نے کبھی سنا ہے کسی کو کہتے ہوئے کہ الحمد الرحمن یا الحمد الرحیم؟ نہیں، کیونکہ الحمد جو ہے، جو تعریف ہے، وہ صرف کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے. اور تعریف میں انسان کیا کرتا ہے؟ ان صفت کا استعمال کرتا ہے کہ میرا رب کیا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے. یہ تو اللہ کی خود کی تعریف ہو گئی، لیکن تعریف کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے. آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، ہے نا. اگر نہیں آ رہا تو آپ میرے کو چیٹ پہ بتا دیں تو میں انشاءاللہ پھر اس بات کو واپس سے ریپیٹ کر دوں گی، دوہرا دوں گی. تو الحمد جو ہے، یعنی جو تعریف ہے، وہ صرف کس کی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے. ہم کبھی بھی تعریف رحمان کی یا تعریف رحیم کی نہیں کرتے.
اور بہت سی دعاؤں میں، بہت سی تعریفوں میں صرف اور صرف کس کا استعمال ہوتا ہے؟ اللہ کے ذاتی نام کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ کا یہ جو نام ہے بہت ہی برکت والا ہے۔ اللہ یہ جو نام ہے وہ کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ برکت والا ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ کا یہ جو نام ہے بہت زیادہ برکت والا ہے، یہ روح اور دل کی زندگی کو کیا ہے؟ سکون دینے والا ہے۔ جب انسان تکلیف میں ہو، تنہا ہو، تو یہ نام وہ احساس ہے جو کیا کر دیتا ہے؟ ان سب چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت فائدے ہیں بہنوں اس نام کے، صرف اس نام کے ہی نہیں، اس کردار کے، اس پہچان کے۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے، اس کو پکارتا ہے تو تنہائی چلی جاتی ہے۔ جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے، اس کو پکارتا ہے تو خوف چلا جاتا ہے۔ یہ نام کیا ہے؟ دلوں کو قرار ہے، دلوں کے لیے کیا ہے؟ تسکین ہے۔ جب انسان تکلیف میں ہو، وہ کیا کرے؟ اللہ کو اس نام سے پکارے۔ اس کے بارے میں ایک احادیث آتی ہے کہ جب احد کے جنگ کے وقت، احد کی لڑائی کے وقت، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہو گئی تھی؟ انگلیوں میں کٹ آ گیا تھا۔ ان کی جو انگلی تھی اس میں سے خون آ رہا تھا، ان کی انگلی پر لگ گئی تھی۔ تو جب ان کی انگلی پہ لگا تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ وہ من کہتے ہیں نا ہس کر کے سوری تو انسان کو جب لگ جاتی ہے تو وہ کیسے آواز نکالتا نا کہ عشق کیا ہو گیا، ایسا کرتا ہے، یعنی آؤچ کہتا ہے انسان، ہے نا۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لگی تو انہوں نے ایسی آواز نکالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اگر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جگہ پر بسم اللہ کہہ دیتے تو یہ جو فرشتے ہیں ان کو ایسے یہاں سے اٹھا لیتے کہ لوگ جو ہے دیکھتے رہ جاتے، اور وہ کیا کرتے؟ ان کو آسمان پر لے کے چلے جاتے۔ یعنی اللہ کے نام کی یہ طاقت ہے کہ جب انسان کو کوئی چوٹ پہنچے یا کچھ بھی لگے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ شاید اس جنگ کے میدان سے فرشتے آ کے ان کو ایسے اٹھا کے لے کر چلے جاتے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے۔ ایسا بھی نہیں کہ چھپا کے، لوگوں کے سامنے فرشتے آ کے ان کو لے کے چلے جاتے اللہ کے پاس آسمان میں، کہ اللہ کو اللہ کا یہ نام پکارنا اتنا محبوب ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے۔ یہ ہے اللہ کے نام کی طاقت۔ جب انسان کوئی بھی چیز کو شروع کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ کہتا ہے۔ اس سے کیا ہوتی ہے؟ کام میں برکت ہوتی ہے۔ اس میں کون سا نام آتا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا ذاتی نام اللہ خود آتا ہے نا۔ تو انسان سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کام میں برکت ہوتی ہے۔ مثلاً اگر انسان کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ دے تو اس کے کھانے میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ اس کے متعلق بھی ایک حدیث آتی ہے جو ہم کو کس سے ملتی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 صحاباؤں کے ساتھ ریگستان میں جو ہے کھانا کھا رہے تھے، اور وہ لوگ جب کھانا کھا رہے تھے تو ایک عرب کا جو دیہاتی انسان ہے وہ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور وہ انسان نے کیا کیا؟ جس کے کھانا دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ کھانا کھانے لگا، اور کچھ وقت میں کیا ہو گیا؟ اس نے دو نوالے کھایا اور کھانا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یعنی 6 صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ کھانا کھا رہے تھے۔ ایک دیہاتی جو یعنی عرب کا رہنے والا کیا کیا؟ ان کے ساتھ شمار ہوا، اس نے بس 2 نوالے کھائے اور کھانا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ بسم اللہ کہتا تو یہ جو کھانا ہے ہم سب کے لیے کافی ہوتا، یعنی ہم ساتوں کے لیے کیا ہوتا؟ کافی ہوتا۔ یعنی اللہ کے نام میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، اتنی برکت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا دی؟ اس دعا کی تعلیم دی، جو ہم کو ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے، جہاں پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی انسان کھانا کھائے تو اس سے پہلے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ کہنا چاہیے، اور اگر انسان بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی میں شروع بھی اللہ کے نام سے کرتی ہوں اور ختم بھی کس کے نام سے کرتی ہوں؟ صرف اور صرف اللہ کے نام سے کرتی ہوں۔ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرنے کی تعلیم بھی کس نے دی؟ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس سے ہم کو کیا ملے گی؟ انشاءاللہ ہمارے کاموں میں برکت ملے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نام پکارنے سے انسان کو جو ہے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ بسم اللہ جو ہے انسان کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے، انسان جو ہے شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔
اس کے متعلق بھی ایک حدیث آتی ہے جہاں پر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان اپنا کپڑا بھی اتارے اور وہ بسم اللہ کہے تو وہ ایک ڈھال بن جاتی ہے اس کے شرمگاہ اور جنوں کی طرف. یعنی جو شیطان موجود ہوتے ہیں، جو برے شر موجود ہوتے ہیں، جو جن موجود ہوتے ہیں، اور جب انسان کپڑا اتارنے سے پہلے بسم اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کے شرمگاہوں کو ڈھانکتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ، ہے نا. کتنی مرتبہ جب ہم کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، کمرہ تو خالی ہے، کون دیکھے گا. بہنوں، ایسے غیب کے شر موجود ہوتے ہیں جو شاید کیا کرے ہم کو دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم یہ دی ہے کہ کپڑے اتارنے سے پہلے بھی ہم کیا پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ لے. تو اللہ کیا کر لے گا، ہماری حفاظت کرنے کے لیے ایک پردے کو ہمارے سامنے کیا کریں گے، ڈھال بنا دیں گے. ایک کیا بن جائے گی، ہمارے لیے ڈھال بن جائے گی. اس کے بعد جو ہے ہم کو اللہ نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ایک اور چیز پتا چلتی ہے کہ وہ جو ہے ہمارے سونے سے پہلے کے شیطان یعنی شروں سے بھی کیا کرتی ہے، جو اندھیروں کے شر ہوتے اس سے بھی ہماری کیا کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے. حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان سونے کے لیے جائے تو وہ کیا کرے کہ اپنے یعنی وہ جو کپڑا ہے اس سے کیا کر لے، اپنے بسترے کو جھاڑ لے. اس کے بعد وہ کیا کرے، دائیں طرف جو ہے جانب مڑ کر سو جائے اور بسم اللہ کہہ کر سویا کرے، ہے نا. کہ ان دا نیم آف اللہ میں کیا کری ہوں، سو رہی ہوں اور اللہ ہی کی طرف کیا کروں گی، میں اٹھوں گی. انسان کو کیا کرنا ہے کہ سونے سے پہلے کیا کرنا ہے، بسم اللہ کہہ کر سونا ہے اور اس سے اللہ کیا کریں گے، اس کی پروٹیکشن کریں گے. اللہ جب انسان بسم اللہ کہہ کر سوتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، وہ بندے کی حفاظت کرتا ہے برے شروں سے. جب انسان سو جاتا ہے تو وہ یہ بات نہیں جانتا کہ کیا اس کے بیڈ پر آ جائے نا، کبھی کوئی کیڑا ہو سکتا ہے، کوئی شر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی موت بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اگر انسان کیا کرے، بسم اللہ کہہ کر سونے جائے. اس کے بعد اگر ہم بسم اللہ کہنا بھول جائے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، آج الحمدللہ آنیسٹلی جب میں بھی یہ کلاس جب تیار کر رہی تھی، جب ہم لوگ بھی اس کے لیے پریپیئر کر رہے تھے، تو آج میں نے بھی بہت سی نئی چیزیں سیکھی کہ اللہ کا یہ نام جو ہے ہمارے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. تو اگر یہ نام لینا بھول جائے تو، اگر انسان بسم اللہ کہنا بھول جائے تو پہلی چیز یہ کہ وہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. مثلاً اگر وہ انسان کھانے سے پہلے نہ پڑھے تو وہ جو کھانا ہے اس کا شیطان کا غذا بن جاتا ہے. یہ ہم کو کس سے پتا چلتا ہے، ایک حدیث سے پتا چلتا ہے جہاں پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان اپنے آپ کو اس کھانے کی طرف اپنا غذا بنا لیتا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے. یعنی اگر ہم اور آپ کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتے یا بسم اللہ نہیں کہتے تو وہ کس کا غذا بن جاتا ہے، شیطان کا کھانا بن جاتا ہے، شیطان کا کھانے کا غذا بن جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ اگر انسان بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے تو وہ گھر بھی کس کا ہو جاتا ہے، شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر ایک انسان گھر میں داخل ہونے سے پہلے یا کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ آج اس گھر میں مجھے کھانا بھی ہے اور آج اس گھر میں ہمارا رات گزارنے کا ٹھکانہ بھی ہے. لیکن اگر ایک انسان کیا کر لیتا ہے، بسم اللہ کہہ دیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج ہمیں جو ہے نہ کھانا ملا اور نہ آج ہمیں یہاں پر کوئی بھی ٹھکانہ ملا. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر چیز سے پہلے اللہ کا نام لیں. یعنی ہر چیز شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کہہ دیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں. ہم کو کس کے نام سے شروع کرنا ہے، اللہ کے اسی ذاتی نام سے جو کیا ہے، اللہ ہے. میں ریپیٹ کرتی ہوں، اگر ہم گھر میں داخل ہونے سے پہلے یا کھانا کھانے سے پہلے ہم اللہ کا یہ نام یا بسم اللہ نہیں کہتے تو شیطان کیا کر لیتا ہے، اس گھر میں اپنا کھانا اور اپنا رات گزارنے کا ٹھکانہ بنا لیتا ہے.
ہر چیز میں اللہ کا ذکر یا یاد جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. قیامت میں یہ جو ہے حسرت کا باعث بنے گا. جہاں بسم اللہ پڑھتا ہے انسان وہ اس کے لیے عبادت کا باعث بن جاتا ہے. اگر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہی ہوں تو یہ مجھے شیطان سے بھی بچاتا ہے اور یہ میرے لیے کیا بن جاتا ہے؟ عبادت کا باعث بن جاتا ہے. یہ میرے لیے ایک عبادت بھی ہے کہ انسان کیا کرے؟ اللہ کے نام کو پکارے. تو جہاں اس بسم اللہ پڑھا جاتا ہے وہ عبادت کا بھی باعث بن جاتا ہے. کھانا عبادت بن جاتی ہے انسان کا. اگر ہم بسم اللہ نہ کریں تو کھانا کھانا رہ جائے گا، لیکن اگر انسان اس پر بسم اللہ پڑ جائے تو اس کا کھانا کھانا بھی ایک عبادت ہے، اس کا سونا بھی ایک عبادت ہے، اس کا گھر میں داخل ہونا بھی ایک عبادت ہے، اس کا کھانا پکانا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے ہم کو پتا چلتا ہے قرآن سے اور حدیثوں سے کہ اللہ نے جو ہے بہت سی چیزوں کو شرف اور عزت بخشی ہے اس نام کو اس کے ساتھ جوڑ کر. یعنی ایک معمولی چیز کا جو ہے شرف اور اس کی عزت، یعنی اس کا جو لیول ہے یا اس کا جو مرتبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اللہ نے اس کو کیسے بڑھایا ہے؟ اپنے نام کو اس کے ساتھ جوڑ کر. اس کے میں آپ لوگ کو کچھ مثال دے کر انشاءاللہ سمجھاؤں گی. جیسے کہ پہلا مثال بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر. اگر ہم اس کو صرف بیت کہیں تو یہ کیا ایک معمولی چیز ہے، لیکن جب اللہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ میرا گھر ہے تو اس کا شرف اور عزت کتنی بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ کیا ہے بیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ ہم مکہ کو کہتے ہیں نا. حرم جو ہے وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. وہ ہمارے لیے اللہ نے کیا کر لیا ہے؟ بیت اللہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ اور مخصوص اسی لیے ہے کیونکہ اللہ نے اپنا نام جو ہے اس کے ساتھ جوڑ لیا، تو اس کی عزت اور شرف کیا ہو گئی ہے؟ بڑھ گئی. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا وفد دیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کا اللہ جو ہے ذمہ داری لیتا ہے. اللہ نے یہ 3 لوگوں کو کیا بنایا ہے؟ ذمہ دار بنایا ہے، وفد بنایا ہے، ڈیلیگیشن بنایا ہے. ایک کون ہے؟ ایک غازی ہے، ایک حج کرنے والا اور ایک عمرہ کرنے والا. یعنی اللہ کے اس گھر میں یعنی بیت اللہ جانے والے لوگوں کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اب اس کی ذمہ داری لوں گا. یہ اب ذمہ دار ہے، یہ میرا وفد ہے، یہ میرا ڈیلیگیشن ہے، یہ ذمہ داری اٹھائے گا اس کے بعد. ٹھیک ہے، یہ کیا کرے گا؟ اب ذمہ داری اٹھائے گا اس کے بعد. کون؟ جو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے اس بیت اللہ میں جاتا ہے نا، جو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے اس گھر میں جاتا ہے جس کو کیا کی؟ اللہ نے عزت اور شرف بخشی ہے. کس سے؟ اپنے نام کو اس کے ساتھ جوڑ کر، ہے نا. غازی کون ہوتا ہے؟ غازی وہ ہوتا ہے جو اسلام کے لیے لڑائی کرتا ہے، جو ایک جہاد کرنے والا جو انسان ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ شرک کرنے والوں کے سامنے لڑتا ہے، اسے اللہ نے کیا کہا ہے؟ غازی کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، تو ایک غازی کا شرف اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ کے بیت اللہ میں جانے والوں کا اللہ نے کیا کر دیا؟ شرف کو بڑھا دیے ہیں. ان کو بھی اللہ نے کیا کی؟ عزت اور شرف بخشی اپنے نام کے ساتھ. پھر تیسرے وہ ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا اہل. اللہ کے اہل یعنی میں اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ. تو صحاباؤں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحاباؤں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب صحاباؤں نے اس کے بارے میں سنا کہ اللہ نے کیا کہ اہل اللہ لوگوں کو کیا کی؟ شرف بخشی ہے، جو کیا اللہ کے اہل ہے. تو صحاباؤں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل اللہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اہل اللہ وہ ہے جو کیا ہے؟ اہل قرآن ہے، جو کیا ہے؟ خاص لوگ ہے. اہل قرآن یعنی قرآن کے لوگ، قرآن کے لوگ جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، سمجھانے والے، سیکھنے والے، یہ سب کون ہے؟ اہل قرآن ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ لوگ جو اہل قرآن ہے، جو خاص لوگ ہیں یہ لوگ، اور جو اس کو پڑھتے ہیں ان کو اللہ نے کیا کیا؟ عزت اور شرف بخشی ہے. یعنی جو اپنا نسبت قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے اللہ اپنا نسبت اس کے ساتھ جوڑتا ہے. اگر ہم اور آپ آج قرآن کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے 5 حق کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ ہم کو کیا کہہ کر بلاتا ہے؟ اہل اللہ کہہ کر پکارتا ہے کہ یہ میرے اہل ہے، میرے کام کو، میرے الفاظ کو آگے لے کے جانے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ، ہے نا. تو اس کے بعد کون ہے؟ اہل اللہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ نام جوڑ کر شرف بڑھا دیا. چوتھے جو آتے ہیں وہ کون ہے؟ مساجد اللہ ہے، یعنی اللہ کی مسجد.
مسجدیں جو ہے وہ سارے اللہ کا گھر ہے، اور یہ سارے کیا ہے جہاں پر اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اپنی مسجدوں کو کیا کہا، اللہ نے مسجد اللہ کہا ہے، یہ میری مسجد ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے۔ اس لیے یہاں پر انسان کیا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے نا، انسان یہاں پر جاتا ہے، اپنے وقتوں کو گزارتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے مسجد کو عزت کیسے بخشی، اپنے نام کو اس کے ساتھ جوڑ کر، ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو آپ کو حدیثوں سے پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنا پڑوسی کہا ہے۔ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اللہ کا پڑوسی کون ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو کہا ہے کہ یہ لوگ میرے پڑوسی ہیں، اور پتہ ہے وہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، حدیث سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ جو ہے پکارے گا کہ کہاں ہے میرے پڑوسی، پھر پکارے گا کہاں ہے میرے پڑوسی، تو فرشتے جو ہے پوچھیں گے کہ آپ کے پڑوسی کون ہے یا اللہ، تو اللہ کہیں گے کہ میرے پڑوسی وہ ہے جو مسجدوں کو آباد، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ کیا کہہ کر پکار رہے، میرے پڑوسی، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے نا۔ تو اللہ کے گھر میں جانے والے کون، اللہ کے پڑوسی، اور اللہ قیامت کے دن ان کو ایسے ہی پکارے گا، جو لوگ نمازیں مسجدوں میں پڑھتے، جو مسجدوں کو بھرتے، اس کو آباد کرتے، وہاں پہ نمازیں پڑھتے، اس کی خدمت کرتے، یہ لوگوں کو اللہ قیامت کے دن پکارے گا کہ کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے گھر کو کیا کیا، آباد کیا، جنہوں نے میرے گھر کی خدمت کیا۔ اور آج کے نوجوان جو ہے مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیے ہیں، اسی لیے آج بہنوں ہماری مسجدوں پر اتنی تکلیفیں آ رہی ہے، اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے لیے کیا ہو رہی، لڑائیاں ہو رہی ہے، اس کو توڑا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے مسجدوں کی ویسی قدر کی ہی نہیں جیسی ہم کو اس کو کرنی چاہیے تھی۔ انشاءاللہ ہم سب اپنے گھر کے لڑکوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں گے، اس چیز کو ایمفیسائز کریں گے اپنے گھروں میں کہ بچے جائیں اور اس مسجد کو آباد کرے، اس مسجدوں میں نماز پڑھے، اس کی خدمتیں کرے، وہاں پر وقت گزارے، کہ اللہ ان کو ایسے ہی قیامت کے دن اتنے محبت سے پکارے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے ہاں، اس کے بعد جو آتے ہیں وہ لوگ کون ہیں، جو اللہ کی انصار اللہ لوگ آتے ہیں، جو ہم نے بہت مرتبہ قرآن میں ان کا ذکر سنا ہوگا نا، کہ اللہ انصار لوگ اللہ کہتے ہیں نا، انصار اللہ، انصار کے لوگ، انصاری لوگ، یہ لوگ کون تھے پتہ ہے، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی مدد کرتے تھے۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، I'm repeating myself، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ سورہ الصف میں آیت نمبر 14 میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کنوا انصار اللہ کما، مومنو اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرا ساتھ دے گا۔ یہ اس واقعے سے جوائنٹ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لوگوں سے کہا تھا کہ کون میری مدد کرے گا دین کے کام کے لیے، تو ان کو اللہ نے کیا کہہ کر پکارا، انصار اللہ کہہ کر پکارا، اللہ کے مدد کرنے والے لوگ۔ اور انصار اللہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی مدد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو مرتبہ ہے عام لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم اور آپ آج اس دین کے کام میں لگ جاتے ہیں، اللہ کا جو قرآن کا کلام ہے اس کی دعوت دیتے ہیں، تو ہم بھی کیا بن جاتے ہیں، انشاءاللہ انصار اللہ لوگوں میں سے بن جاتے ہیں، جن کا مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے اللہ کی اونٹنی، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے سورے میں، جہاں پر اللہ نے کیا کر دیے تھے نا، اللہ نے ایک اونٹنی کو اپنی بنا لیے تھے، جو سمود کی قوم پر جو اونٹنی نشانی بن کر آئی تھی، جو کیا تھی، حاملہ اونٹنی تھی، پریگننٹ تھی، جو ان کو کاٹنے کے لیے منع کیا گیا تھا، اس کو تکلیف پہنچانے منع کیا گیا تھا۔ ایک سیکنڈ نا، ٹھیک ہے، میں انصار اللہ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ انصار اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، دین کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ مالی ہو، ذاتی ہو، فزیکلی ہو، دعوت دینے کا کام ہو، صرف کلمہ سکھانے کا کام ہی کیوں نہ ہو، ہر وہ جو کیا کرتا ہے دین کے کام میں اللہ کی مدد کرے، اس کو اللہ نے کیا کہا ہے، انصار اللہ کہا ہے، میرے مدد کرنے والے۔ تو یہاں پر انسان کیا ہو گیا نا، محبوب ہو گیا اللہ کا، ہے نا۔
تو یہاں پر اس کے بعد کون آتا ہے؟ سمود کی اونٹنی آتی ہے، جس کو اللہ نے نشانی بنا دیا تھا، جس کو اللہ نے کیا کہا تھا، یہ میری اونٹنی ہے۔ اس کے بعد جو ہم کو حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ اللہ کے دو سب سے فیوریٹ ناموں میں کون سے نام آتے ہیں؟ ایک عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے نا، عبد اللہ کا، اور دوسرا نام کون سا ہے؟ عبد الرحمن ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے کون سے ناموں کو پسند کیا؟ میرا بندہ یعنی اللہ کا بندہ، یا پھر کس کا؟ رحمان کا بندہ۔ جب بندہ میں اللہ کی اونٹنی کیسے ہوئی، یہ نا قوم سمود کا واقعہ ہے، جس میں اللہ جب اونٹنی ان کے اوپر بھیجتے نا، سمود کی قوم کے اوپر، تو اللہ ان کو یہ بات کہہ کر بھیجتے کہ یہ میری اونٹنی ہے، یہ حاملہ اونٹنی ہے، اور تم لوگ کو کیا نہیں کرنا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، یا اس کو کوئی بھی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اور یہ جو اونٹنی تھی بہت دودھ دیتی تھی، اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی، اور ایک دن سمود کی قوم پانی پیتی تھی۔ پھر سمود کی قوم نے کیا کر لی تھی؟ اللہ کی اس اونٹنی کو کیا کر دی تھی؟ قتل کر دی تھی۔ اور بہت بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ اگر آپ لوگ قرآن کی کلاس میں آتے ہیں، اگر آپ لوگ تفسیر جانیں گے انشاءاللہ کلاس میں ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ واقعہ جو ہے آپ لوگ کو ضرور آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب بندہ کیا کرتا ہے، اس نام سے اللہ کو پکارتا ہے، تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دعائیں سکھائی ہے، آپ لوگ اسکرینس پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دعائیں سکھائی ہے، اس دعاؤں میں اللہ کو انہوں نے اللہ کے ذاتی نام سے پکارا ہے۔ اس کے بارے میں پہلی دعا ہم کو یہ آتی ہے کہ جب ہر ایک انسان نے جب ایمان لایا، جب ایک نیا انسان کیا کرتا تھا، ایمان قبول کرتا تھا یا شہادہ لیتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدینی وعافینی ورزقنی۔ ہر وہ انسان جو شہادہ لیتا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا سکھاتے تھے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وحدینی وعافینی ورزقنی۔ اور پھر اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ یا اللہ مجھ پر رحم کر، مجھے معاف کر، اور میری حفاظت کر، اور مجھے رزق عطا کر۔ یا اللہ مجھے معاف کر، رحمت کر، رزق عطا کر، اور اللہ مجھے کیا کر دے؟ حفاظت کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس دعا کو سکھاتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کو اس دعا سے کیا کریں گے؟ پکاریں گے۔ جب جہاد میں لوگوں نے مدد مانگی، تب بھی اللہ کو اسی ناموں سے پکارا تھا۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ آسان نہیں ہے بہنوں، ہم سب کی زندگیوں میں آزمائشیں آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، کچھ دن جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ دن بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا ہو جاتے ہیں، ہم تکلیف میں جب چلے جاتے ہیں تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ سب سے کامن ٹرم لاک ڈاؤن میں جو ہم نے سب سے زیادہ جو الفاظ سنا ہے وہ کیا ہے؟ ڈپریشن۔ بند گھر میں انسان کیا ہو رہا ہے؟ ڈپریشن میں آ رہا ہے، غمگین ہو رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے نا، یہ سارے الفاظ جو ہم نے لوگوں سے سنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈپریشن کی بھی دعا دی ہے۔ یہ کلمات جو ہے وہ غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ الفاظ سکھائے تھے جب ان کو کیا ہو گیا تھا؟ تکلیف میں تھے، جب وہ ڈپریشن میں تھے، ڈسٹریس میں تھے، تب انہوں نے کیا کیے تھے؟ ان کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ، یا اللہ میرے جو خدا ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا۔ یعنی جب انسان اس کی تقرار کرے، یعنی جب انسان اس بات کو جان لے، اس بات کی تقرار کرے، جب اس بات کو کہے کہ اللہ کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں، تو انسان کے سارے غم اور پریشانی جو ہے وہ کیا ہو جاتے؟ دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ دعا جو ہے آپ لوگ کی اسکرینز پر ہے، یہ دونوں دعا جو ہے رومن انگلش میں لکھی ہوئی ہے، اسکرین پر ہی موجود ہے۔ تو اگر آپ لوگ کو چاہیے تو آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں انشاءاللہ۔ یہاں پر جو دعائیں ہیں دونوں، یہاں پر ایک فرسٹ دعا یہاں پر ہے اور سیکنڈ دعا یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی، ان دونوں دعاؤں کی تعلیم دیے تھے ہم سب کو کہ ہم کیا کر لیں، اس دعا کو پڑھ لیں جب انسان کیا ہو؟ ڈپریشن یا تکلیف میں ہو۔ اور یعنی وہ دعا ایسی، اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ پھر آپ لوگ کو بھیج دوں گی اگر آپ لوگ کو اسکرین پر نہیں دکھ رہی ہے تو، ٹھیک ہے، میں سسٹرز سے کہہ دوں گی۔
تو یہ دعا میں ہم ایسا کچھ نہیں مانگ رہے نا اللہ سے کہ اللہ میں تکلیف میں ہوں یا میں ایسی ہوں یا میں ویسی ہوں. یہاں پر انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا اس کو کہ وہ بس یہ بات کی تکرار کر لے, اس بات کو کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو شریک نہیں بناتی, یا اللہ تو ہی کیا ہے میرے لیے کافی ہے. تو انسان کے کیا ہو جائیں گے, سارے غم اور پریشانی دور ہو جائیں گے. تو انسان کے لیے سب سے ضروری کیا ہے کہ وہ کیا کرے, ایک اللہ پر پہلے تو یقین کرے. جو اللہ کا نام ہے جس سے دعا انسان کی قبول ہوگی وہ اللہ کا ذاتی نام ہی ہے جو کیا ہے, اللہ ہے. اس کے بعد جو ہے ہم کو یعقوب علیہ السلام سے یہ پتا چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی جب اللہ سے دعا کرتے ہیں, جب یعقوب علیہ السلام کیا ہو جاتے ہیں, ان کے بیٹے سے بچھڑ جاتے ہیں, جب ان کو ان کے بیٹے کی جدائی کا غم آتا ہے تو انہوں نے کسی کو بھی کمپلین نہیں کری تھی نا. یعقوب علیہ السلام نے نہ کسی کو کمپلین کی, نہ انہوں نے اللہ سے کوئی شکوہ شکایت کی, نہ انسانوں سے کوئی شکوہ شکایت کی, لیکن صرف کس سے مانگا, صرف اور صرف اللہ سے مانگا. تب یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی, قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلموا من اللہ ما لا تعلمون. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے غم کو اندردہ کا اظہار اللہ سے ہی کرتا ہوں, اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی یعقوب علیہ السلام نے بھی دنیا سے کمپلین نہیں کی. ان کے ارد گرد بھی لوگ تھے, ان کے آس پاس بھی لوگ تھے, ان کے بیٹے تھے ان کے ساتھ, اتنے لوگ تھے ان کے ساتھ, لیکن کسی سے بھی شکوہ شکایت نہیں کی, بلکہ کیا کیا, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رجوع کیا, اور یہ کہا کہ میں تو اپنا غم کس کے سامنے اظہار کرتا ہوں, صرف اور صرف اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہوں. یعنی جب ایسے موضوع پر, ایسے سچویشنز پر ہم کیا کرتے, اللہ کو یاد کرتے, تو اللہ ہم کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. یعنی ہم یہ جانتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پکارنا دعاؤں میں وہ کیا ہے, قبول کا سلسلہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث میں ہم کو پتا چلتا ہے کہ عبداللہ بن بریدہ الاسلامی بتاتے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے, مسجد میں تھے, اور ایک انسان کیا کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا. جو دعا میں وہ کہہ رہا تھا, اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اللہ سے جب یہ دعا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ سے کہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں کیا ہے میری جان ہے, اور اللہ ہی کے کیا ہے سب سے بڑے بڑے نام ہیں, اور یہی ہے جو کیا کرے گا, میری دعاؤں کو جواب دے گا, اور جو میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ کیا کرتا ہے, مجھے عطا کرتا ہے. ایک سیکنڈ سسٹرز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو یہ جو ہے دعا کرتے ہوئے سنا, اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں اللہ ہی سے مانگتا ہوں, اور اس بات کا کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے, اللہ ہی کیا ہے, ایک اکیلا ہے, اللہ ہی الصمد ہے, اور اللہ ہی جو ہے ہر چیز کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے, نہ اس کا کوئی والد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے, اور اللہ کے جیسا اور کوئی بھی نہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی تو انہوں نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس نے اللہ کو اس کے سب سے بہترین ناموں سے پکارا ہے, اور جو بھی اللہ کو اس دعا سے یا اس نام سے پکارے گا اللہ اس کو ضرور کیا کرے گا, اس کا جواب دے گا, اور جو وہ اللہ سے اس کے بعد مانگے گا اللہ اس کو ضرور عطا کرے گا. آپ لوگ اسکرینس پر وہ دعا ہے, آپ لوگ چاہیے تو اسکرین شاٹ مار سکتے ہیں, ورنہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کو یہ سینڈ کر دوں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم کو کیا کرنی ہے, اللہ ہی کے نام کی کیا دینی ہے, ہم کو دعوت دینی ہے. اللہ کو اگر انسان راضی کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے, انسان کی حفاظت ہوتی ہے, اور جو بندوں کو راضی کرتا ہے اللہ اس سے کیا ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے, اور پھر اللہ کیا کر دیتا ہے, اسے انہی بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. اگر انسان اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے, اور اگر دنیا والوں کو راضی کرے گا تو اللہ کیا کر دے گا, ایسے انسان کو دنیا کے ہی حوالے کر دے گا. یعنی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے احکام پر جیے, یا وہ حکم پر جیے جس کا اللہ نے ہم کو
ہمارے نبیوں کے طریقے سے ہم کو بتایا ہے. جیسے کہ اللہ نے ہم کو سورہ الاعراف میں آیت نمبر 162 میں بتاتے ہیں کہ مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اسی لیے کہ ظلم کرتے تھے. یعنی ہم کو صرف کس کو پکارنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جو اللہ کو نہیں بلکہ کسی اور ذات کو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کو آسمان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ کیا کرتے؟ خود پر ظلم کرتے ہیں. یعنی ہم کو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا ہے نہ کسی کو اپنے تکلیفوں کو بتانا ہے. کوئی بھی عبادت جو ہو جانی ہو یا مالی ہو یا کوئی بھی کام کیوں نہ ہو وہ سب کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو بتایا جس کو اللہ کیا کہتے ہیں کہ میرا کیا ہے؟ خاص بندہ ہے. سب سے بہترین بندہ جو کون تھا اللہ کا؟ اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ سورہ نساء میں خود کہتے ہیں نا کہ نیکوکار کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی کیا کرو؟ پیروی کرو. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے. اللہ کے سب سے محبوب کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ کیا تھے؟ اللہ کا خاص بندہ تھا. اور جو ابراہیم علیہ السلام کے جیسا دین لے کر آ جائے وہ کیا ہے؟ اللہ جس کو اپنا خاص بندہ کہہ دے وہ تو ایسے ہی کیا ہو جائے گا؟ جیت جائے گا، ہے نا. یعنی جس کو اللہ اپنا خاص بندہ بنا لے وہ تو ایسے ہی کیا ہوگا؟ کامیاب ہو گیا. وہ تو ایسے ہی کیا پا لیا؟ فلاح پا لیا. اور اللہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بس کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور وہ کیا تھے؟ اپنے توحید پر قائم تھے. اس کے بعد جب انسان سونے لگتا ہے تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی کہ جب انسان سوئے اور اللہ کو اس دعا پڑھ کر کیا کرے؟ پکارے. اور جب وہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے تو وہ انسان کی اگر موت بھی آ جائے تو وہ کس پر خاتمہ ہوتا ہے؟ دین پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دعا بھی کیا ہے؟ ہم کو یہ بات کو ہم کو جانتے ہوئے اور پہچانتے ہوئے سونا ہے کہ ہمارا جو ہے ایمان کس پر ہے؟ صرف اور صرف اللہ پر ہے. تو ہمارا دین کیا ہے؟ وہیں پر مکمل ہو جاتا ہے. ہمارا خاتمہ بھی ہوگا اس کے بعد تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، ہے نا. تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے بہترین دعا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہوتا جب تک اس کو اللہ اور رسول دوسرے لوگ سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتے. یعنی جب تک انسان کے لیے جو ہے مومن کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے یہاں پر کہ انسان مومن تبھی بنے گا جب اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب کون ہو جائے؟ اللہ اور اس کا رسول ہو جائے. یعنی وہ صرف ان سے محبت ہی نہ کرے پر ان سے ڈرے بھی. جو اللہ سے ڈرے وہ لوگوں سے کبھی نہیں ڈرے گا اور جو ڈرے گا وہ نافرمانی کے جو ہے سارے کاموں کو جو ہے وہ انسان چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں کہتے ہیں کہ ایک شخص مومن تبھی ہوگا جب وہ کیا کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب بنائے گا. اور سورہ الاحزاب میں اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو کیا کرنا ہے؟ اس بات پر ان دو کاموں پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اگر ہم اور آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے تو ہم کو صرف دو کاموں پر اللہ نے ہم کو عمل کرنے کے لیے کہا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ کہتے ہیں کہ اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو. یعنی ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ صبح اور شام اللہ کو پکارتے رہنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یعنی ہم کو کلمات پڑھنے ہیں، چلتے پھرتے اللہ سے مانگنا ہے، چلتے پھرتے اللہ کو پکارنا ہے تو انسان کیا ہو جائے گا؟ اس سے کامیابی حاصل کر لے گا اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ مفردون جو ہے وہ سبقت لے گئے. مفردون جو ہے وہ کیا ہوئے؟ سبقت لے کے گئے. تو صحاباؤں نے پوچھا کہ مفردون کون ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مفردون وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں. یعنی جو سب سے زیادہ اللہ کا مرد اور عورتوں میں سے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبقت لے کے گئے. یعنی وہ سب سے آگے چلے گئے، وہ سب سے زیادہ کیا ہو گئے؟ آگے بڑھ گئے، سب سے زیادہ اوپر رہ گئے. تو انشاءاللہ اللہ نے ہم کو بہت خوبصورت دعائیں سکھائی ہے، اذکار سکھائے ہیں
جو ہم کیا کر سکتے ہیں، دن اور رات پڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اور ہمارا وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے بہنوں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہماری موت کب آ جائے، یہ وقت ہم سے چھین لیا جائے یا ختم ہو جائے۔ تو جب تک ہماری سانسیں باقی ہے، وقت موجود ہے، تو ہم انشاءاللہ کیا کریں، مفردون بننے کی کوشش کریں اور اللہ کا جو ہے چلتے پھرتے ذکر کیا کرے۔ اللہ ہمیں بھی مفردون لوگوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا آج کا جو موضوع ہے یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ میں دعا پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ، پھر ہم کیا کریں گے، کویسچن آنسر کا جو سیشن ہے اس کو لیں گے۔